बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको अपने चैनल एवरीडे नावल विद मनर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको मिलेंगे मज़े मज़े के नावल्स। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नारंगी रंग के जोड़े में जाज़िब नज़र मेकअप किए, कानों में झुमके लटकाए और लबों को सुर्ख लाली से मुज़य्यन किए वो होशरुबा लग रही थी। सब कुछ हफ्सा की खातिर करना पड़ रहा था। उसका बस चलता तो भाग जाते यहाँ से। कदमों की चाप पर कैफ आहिस्तगी से पलटा और फिर उस पर नज़र पड़ते ही जैसे वक्त थम गया। वो आज भी इतनी ही हसीन थी, इतनी कि उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार को कम कर देती, वक्त को थमने पर मजबूर कर देती। और फिर गज़ब ऐसा कि आज जिस रिश्ते की निस्बत से वो यहाँ खड़ी थी, कैफ अमान, 3 बरस पहले उस रिश्ते के ख्वाब ज़रूर देखे थे, मगर कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। सोचना भी मत, जोहा ने अंगिश्त उसकी आंखों के ऐन सामने करते हुए धमकी आमेज लहजे में मुखातिब किया। वो जो उसे देखकर मबहूत खड़ा था, उसके एकदम से किए गए इस वार पर होश की दुनिया में वापस आया, जहाँ वो हमेशा की तरह बोलती उसके सारे ख्वाबों ख्यालों का भुर्ता बना रही थी। हल्के गंदमी कुर्ता शलवार में मलबूस वो निखरा निखरा उस शाम का हिस्सा लग रहा था, लेकिन सामने खड़ी लड़की को शायद जहर लग रहा था। आज से पहले तक मैंने तुम्हें सिर्फ लोफर ही समझती थी, लेकिन आज पता चला तुमसे ज़्यादा ढीठ और इज्जत नफ्स से आरी इंसान कोई नहीं हो सकता। सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए खड़े हो। दांत पीस पीस कर नफरत में लिपटे वार चलाती वो उसे बावर करा गई थी कि वो कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन फिर दोपहर को वो सब क्या था, और अब यूं बन ठन कर जो उसके सामने खड़ी थी, ये सब किस लिए। वो तो तुम भी मेरे सामने खड़े हो, कैफ ने हैरत और तजस्सुस के मिले जुले तासरात से कहा। उसके चेहरे की उकताहट मज़ीद बढ़ गई। मेरी बात और है, मैं ये सब सिर्फ अपनी बहन के ससुराली होने की वजह से कर रही हूँ। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जानते भी हो मैं कितनी नफरत करती हूँ तुमसे, फिर भी मुलाकात की हमी भर ली। तुम्हें तो चाहिए था कि मुझे देखते ही इस रिश्ते से इनकार करते और उल्टे कदमों वापस लौट जाते। वो लफ्ज़ चबा चबा कर उसे सारी वजूहात बता रही थी, और कैफ हमेशा की तरह उसके चुभते जुमलों का हर फर्क खंदा पेशानी से चुन रहा था। खैर, अब भी कोई देर नहीं हुई। दोपहर को जो कुछ लाउंज में हुआ, और ये मुलाकात महज दिखावा है जिसके लिए मुझे अफसा ने मजबूर किया। और अब मैं और अब मैंने सोच लिया है, मुझे मेरे बजाय तुम सब से जाकर ये कहोगे मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। बड़ी चालाकी से वो खुद को बचाकर उसे इनकार करने का हुक्म दे रही थी। मैं ये झूठ क्यों बोलूँगा। कैफ ने मुस्कुराकर उसकी कसीली आंखों में मोहब्बत से झांका। एक पल में 3 साल पुरानी मोहब्बत कफन फाड़ कर सामने खड़ी थी। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट सजा कर कहा। व्हाट? वो मुहावरतन नहीं हकीकतन उछल पड़ी। कैफ अब उसकी हालत से लुत्फ उठा रहा था, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी का इजहार उसके सामने कर चुकी थी कि वो अपनी बहन के ससुराल होने की वजह से कुछ भी ऐसा वैसा तमाशा नहीं करेगी। हाँ, मैं ये झूठ क्यों बोलूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं आई। एक तुम ही तो पसंद हो मुझे। उसके चेहरे के करीब होते हुए फिर से कहा। शाम की घुलती ठंडक जैसा लहजा था। जोहा ने बदमज़ा शक्ल बनाए सर को दोनों हाथों में थाम लिया। ओह गॉड! वो घूम कर सीधी हुई और फिर शिद्दत गज़ब से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ मुखातिब हुई। कितने कितने चीप हो तुम अमान, कैफ अमान। कम से कम मैं तुम्हें इतना घटिया नहीं समझती थी। पहली दफ़ा सुन रहा हूँ किसी के मुंह से कि सच बोलना एक घटिया अमल है। बरजस्ता जवाब दिया। सच सच वो है जो मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। सिर्फ अपनी बहन के ससुराल में तमाशा ना हो इसी वजह से चुप हूँ, वरना सब के सामने तुम्हारी सो कॉल्ड शराफत के सारे भांडे फोड़ देती। सुनकर अच्छा लगा कि जोहा आफ्ताब भी किसी बात के डर से अपनी ज़बान को लगाम देती है। कैफ ने शरीर लहजे में जलती पर तेल छिड़का।
اور دلچسپی سے اس کے چہرے پر نگاہ گھمائی۔ وہ ناک منہ چڑھا کر پیچھے ہوئی اور پھر گہرے سانس لے کر کندھے جھکائے۔ خیر تم جیسے سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود انکار کر دوں گی، بڑے روب سے کہا۔ پلٹی اور قدم ٹیرس سے باہر نکالا۔ کوئی انکار کی وجہ پوچھے گا تو کیا کہے گی زحا آفتاب؟ کیف مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر بکھرے بال کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت شام میں اس کے ملائم بال کسی آبشار کے مانند لگ رہے تھے۔ سچ بولتی ہے زحا آفتاب، تم مجھے پسند نہیں آئے، مغرور لہجے میں جواب دیا۔ پسند نہ آنے کی وجہ پوچھیں گے تو؟ شریر لہجے میں اگلا سوال پوچھا۔ وہ اب ٹیرس کے دروازے ٹیک لگائے اس کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ زحا نے ایک جھٹکے سے چہرے کا رخ اس کی جانب گھمایا، سینے پر ہاتھ باندھے وہی جذبات سے لبریز آنکھیں لیے اور اپنی مکمل شخصیت ہونے کا اعتماد لیے کھڑا تھا۔ تم آج بھی اتنے ہی مغرور ہو کیف امان، پسند نہ آنے کی وجہ صرف ظاہری نہیں ہوتی۔ تم آج بھی مجھے سمجھ نہیں سکی زحا آفتاب، میں صرف تمہارے حسن پر فدا نہیں ہوا تھا۔ جذبات سے بوجھل ہوتی آواز تھی، لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ پل بھر کے لیے ٹھہری۔ مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا تمہیں سمجھنے کا، بھاڑ میں جاؤ۔ ناک چڑھا کر نفرت سے سر کو جھٹکا اور پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، برقی کمکموں کی روشنیاں تیز ہو گئی تھی۔ کیف آہستگی سے چلتا ہوا پھر سے ٹیرس کی ریلنگ کے پاس آیا جہاں لان میں اب گہما گہمی تھی۔ ڈھولکی رکھی جا چکی تھی، مہمان جمع ہو چکے تھے، شور و غل میں اونچی آواز میں موسیقی بجنے لگی تھی۔ وہ یوں ہی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا جب وہ بھی لان میں داخل ہوتی نظر آئی، حفصہ کا بازو تھامے اس کے کان میں خسر پسر کرتی، وہ یقیناً اسے اپنے فیصلہ سنا رہی تھی۔ اور پھر بات کرتے کرتے اچانک نگاہ اوپر اٹھائی۔ وہ بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی ساحرہ کے سحر میں جکڑ کر اسے دیکھے، اور توقع کے عین مطابق اس نے چھوٹی سی ناک اوپر چڑھائی اور لب ہلتے نظر آئے۔ لچا! اس کا انداز ایسا تھا کہ کیف کا بے ساختہ قہقہہ بلند ہوا۔ وہ اب اندھیرے میں ڈوبے ٹیرس پر کھڑا ہنسے جا رہا تھا اور پھر زیر لب محبت سے دہرایا، لچا! آئی لو یو بٹر اسکاچ! وہ جذب سے کہتا اب آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر پوری تقریب میں گاہے بگاہے نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہیں اس دشمن جاں پر اٹھتی رہی۔ بچوں کی رونے کی آواز اسے واش روم میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ آج رات کو مہندی تھی اور ابھی دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب وہ نہا کر باہر نکلی۔ حفصہ 4.5 سالہ حرین کو کندھوں سے تھامے اس کے چھوٹے پھولے گالوں پر چٹاک چٹاک تھپڑ رسید کر رہی تھی، جس پر حرین بھل بھل رو رہی تھی، اور بیڈ پر بیٹھا 8 ماہ کا رافع بھی اس کے مقابلے میں سبقت لے جانے کے چکر میں اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ پورے کمرے میں جیسے ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ وہ ٹاول میں گیلے بال لپیٹتی تیزی سے آگے بڑھی۔ ارے ارے ظالم عورت، چھوڑو میری لاڈو کو، کیوں مار رہی ہو اسے؟ اس نے جھپٹ کر حرین کو حفصہ سے الگ کیا۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے میری تو، اس کو دیکھو یا اس محترمہ کے نخرے اٹھاؤ۔ حفصہ روکھی صورت بنائے چیخی۔ اس کے 3 بچوں میں سب سے بڑی حرین تھی، اس سے چھوٹا 2.5 سال کا سامع اور پھر 8 ماہ کا رافع، جو بیڈ پر بیٹھا بلا وجہ کا باجا بجا رہا تھا۔ حرین اب زحا سے لپٹی رو رہی تھی تو کس نے کہا تھا ایک عدد اور پیدا کرتی؟ ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی، بہت تھے، شوق چڑھا تھا بیٹوں کی جوڑی بنانے کا، اب مار مار کر برا حال کر رہی ہو۔ زحا نے اسے خفگی سے گھورا۔ حال تو میرا برا ہے، جلدی میں اس کے شوز خرید کر گھر لے آئی اور پھر کھول کر دیکھے بھی نہیں، آج نکالے تو پتہ چلا کمبخت دکاندار نے سائز ہی کوئی اور دے دیا اٹھا کر۔ اتنے کام ہے مجھے، اور یہ ہے کہ اسے وہی شوز پہننے ہیں۔ اسے سمجھا رہی ہوں پرانا پہن لو کوئی، لیکن مجال ہے جو مانے یہ لڑکی، بس ضد لگا رکھی ہے وہی شوز پہننے ہیں۔ انیلا جیسی بالکل ضدی۔ حفصہ نے جل کر حرین کی ضد کی وجہ اپنی نند کو قرار دیا اور جھنجھلا کر گول مٹول رافع کو گود میں اٹھایا، اور وہ گود میں آتے ہی کسی کھلونے کی طرح چپ ہو کر بھیگی پلکیں جھپکانے لگی۔ دکھاؤ کون سے شوز ہیں، اور ابھی تو مہندی کے فنکشن کو بہت دیر ہے، میں بدلا لاتی ہوں۔ مجھے بتاؤ کس دکان سے لیے ہیں؟ زحا نے حرین کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔
حفصہ کی تو جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ ہاں پلیز اگر یہ کر دو تو میری جان خلاصی ہو جائے، پر جاؤ گی کیسے؟ رکشوں کے دھکے کھاتے تو بہت دیر ہو جائے گی، رکو میں کسی کو دیکھتی ہوں۔ حفصہ فوراً سے کمرے سے باہر نکلی۔ زوہا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتی حورین کو سینے سے لگا لیا۔ چپ ہو جا میری پرنسس، خالہ ہے نا، ابھی ہم جائیں گے اور شوز بدل لائیں گے۔ حورین نے ایک دم سے ری ری بند کی اور زوہا کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ کوئی چانس نہیں، صرف میرے ہاں کر دینے سے کیا ہوگا؟ سب یاد ہے اسے اور اس نے صاف کہہ دیا ہے وہ انکار کر رہی ہے اس رشتے سے۔ اس نے فون کان سے لگا اسپاٹ لہجے میں کہا، وہ کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا۔ تقریب کے بعد ساری رات وہ حواسوں پر چھائی رہی اور کہیں آخری پہر جا کر آنکھ لگی تھی۔ اب زین کے فون پر آنکھ کھلی تو وہ سب سے الگ ہو کر لان میں چلا آیا۔ اوہ ویری سیڈ۔ دوسری طرف زین کی افسردہ آواز ابھری۔ سیڈ تو ہوں لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، لب پیچ کر آہ بھری۔ اس کو دیکھ کر جو فیلنگز آتی ہیں نا، بیان نہیں کر سکتا میں۔ ساری رات نہیں سویا میں، آئی ریئلی ریئلی لو ہر۔ وہ جذب میں ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، کوئی روک مت لگا لینا، یہ بٹر اسکاچ جب تمہاری زندگی میں آئی ہے لوچے ہی ہوئے ہیں۔ روک کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ اپنے رشتوں سے بہت محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ میں سمجھتا تھا وہ سخت دل اور مغرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے چہرے کی طرح ہی صاف شفاف دل رکھنے والی اور مضبوط کردار کی لڑکی ہے۔ اس کے لبوں پر ملائم مسکان تھی۔ تو ان سب خوبیوں کے پتہ چلنے سے کیا ہوگا؟ وہ مل تو نہیں جائے گی نا؟ چند سیکنڈ کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ ویسے کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کیف کی آنکھیں ایک نئے عزم سے چمکی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جھک کر اپنی سینڈل کے اسٹرپس بند کر رہی تھی جب ہلکی سی دستک کے بعد تھک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ حفصہ کی جیٹھانی ہاتھ میں ایک شاپر تھامے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زوہا، حفصہ بتا رہی ہے تم بازار جا رہی ہو۔ سنو، یہ میری شرٹ اوورلا کروا لانا، شام کو پہننی ہے، دھاگے نکل رہے ہیں۔ جی۔ اس نے زبردستی کی مسکان سجائے ان کے ہاتھ سے قمیض لے لی اور بیڈ پر رکھی۔ وہ باہر نکلی تو اس نے منہ بسور کر قمیض کی طرف دیکھا اور پھر سنگھار میز کی طرف بڑھی۔ بال وہ ڈرائر سے خشک کر چکی تھی اور اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ان کو اپنی پونی میں قید کر رہی تھی جب اپنے عقب سے آتی باز گشت پر پلٹی۔ زوہا، تم بازار جا رہی ہو نا؟ سیفٹی پنز کا ایک پیکٹ لا دینا پلیز۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انیلا کی کزن اس کی طرف 100 روپے کا نوٹ بڑھائے کھڑی تھی۔ ارے پیسے رہنے دے، میں لے آتی ہوں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پیسے لینے سے انکار کیا۔ وہ جھٹ سے جواب میں مسکراہٹ کا تبادلہ کرتی مڑ گئی۔ ان کی کسر تھی، سیفٹی پنز لا دینا۔ منہ میں بڑبڑاتی آگے بڑھی اور الماری سے اپنا پرس نکالا۔ کمرے کا دروازہ ایک دفعہ پھر دھڑام سے کھلا۔ وہ چونک کر مڑی۔ حفصہ کی بڑی نند کی بیٹی کھڑی تھی۔ زوہا آپی، آپ بازار جا رہی ہیں؟ امی کہہ رہی ہے ایک الاسٹک کا رول لیتی آئیے گا، پیسے آ کر لے لیجیے گا۔ وہ تیزی سے حکم جاری کرتی جس رفتار سے اندر داخل ہوئی تھی اسی رفتار سے باہر نکل گئی۔ کچھ لمحے تو وہ یوں ہی ہکا بکا کھڑی رہی اور پھر خود کو کوسے حفصہ کی جیٹھانی کی قمیض کو حورین کے جوتے والے شاپنگ بیگ میں ٹھوسنے لگی۔ زوہا بیٹا بازار جا رہی ہو؟ ثریا شری لہجے میں پوچھتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سلگ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی تو ریڈرز اینڈ لسنرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزے مزے کے اسی طرح کے ناول لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔